अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं मोहम्मद तारिक अज़ीज़ सईदी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सईदी मीडिया। मुनकिर नबूवत सईद अहमद असद ने जो इमाम जलाली ज़िद शरफ़हू के मसला ख़ता में रुजू किया था, अब उस पर कुछ लोग ववेला खान बिलखुसूस उसका बेटा ज़ीशान सईद बड़ा उछल रहा है और ख़ुद तो वो सामने नहीं आ रहा, लेकिन अपने एक तनख्वाहदार मौलवी से जो है वो क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा है। पिछले क्लिप के अंदर हमने उसको जवाब दिया था जो उसने डिमांड की थी, और उसके बाद अब फिर उन्होंने एक डिमांड की और उस पर एतराज़ किया। कहा जी आप ऑडियो नहीं लाए सामने, और दूसरा कहा कि ये जो बंदा आप सामने लाए हैं ये कोई हमारा के देरीना साथी नहीं रहा। ये दो एतराज़। और तीसरा एतराज़ उन्होंने ये किया कि भी इमाम जलाली ज़िद शरफ़हू ने आज तक कोई मुनाज़रा ही नहीं किया। अच्छा जी, ये तीनों के जवाब भी मैंने देने हैं। और फिर मौलाना सईद अहमद असद का अपना शागिर्द है, और वो भी उसका बड़ा ख़ास शागिर्द है, जिसको वो खुद कहता था कि तुम फलां को मुनाजरे का चैलेंज दो मेरी तरफ से, फलां को दो, उसने मेरे बारे में ये बातें कि तुम उसको मुनाजरे का चैलेंज दो। हम उसके उस खास शागिर्द के क्लिप भी आपको सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। ये तो उसने कहा ना कि ये तो केस्टें बेचने वाला है, ये है वो है, भी किसी की क्या हैसियत है, इसको छोड़ो। अगर ये जाहिल है तो फिर जिस वक्त तुम्हारे मरकज में ये आया था वहां तो तुमने इतने दिन से क्यों ठहराया, और उसका मौलाना सईद अहमद असद की दरखास्त करीब क्यों रहा, और वो मुनाजरे को तैयारी के अंदर ये साथ पेश कैसे रहा। अगर जाहिल था तो एक जाहिल को किस्टें बेचने वालों को आपने वहां क्यों इतने दिन रखे रखा। ये सारी बातें हम आगे करेंगे, लेकिन इनका जो शागिर्द है, अब उसने क्या कुछ कहा मौलाना सईद अहमद असद अपने उस्ताद के बारे में, कि इमाम जलाली के इस मसले खता के बारे में उनका आखिर में क्या मौक़िफ़ था और किस नेज पर वो आगे थे, वो भी बड़ा अहम है। अगर ये इनके नजदीक चलो मोतबर नहीं तो उनको अपना शागिर्द तो मोतबर है ना। हम वो आपको सुना रहे हैं। सबसे पहले हम आगाज जो है वो कर रहे हैं इस बात से कि ये कह रहे हैं कि पहले उस शतुंगड़े मौलवी ने कहा कि जी इमाम जलाली ने कोई आज तक मुनाजरा किया ही नहीं, ये है वो है। हम वो सुनाएंगे, और फिर यही बात सेम इसने खुद से नहीं कहा, इसके मुंह में ये अल्फाज डाले हुए हैं किसने, इसके उसी इमाम ने, यानी सईद अहमद असद ने। अब सईद अहमद असद ये अब क्या कह रहा है और इससे पहले ये क्या कुछ कहता रहा है, जरा आप खुद जो है वो ये समाअत फरमाइए। मुनाजरा का नाम सुना है, कभी मुनाजरा आपने किया ही नहीं है। एक उभरते हुए रोशन सितारे मुनाजरे इस्लाम शेखुल हदीस हजरत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली ज़ीद मजदूह किताब फरमाएंगे। वो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजलो करम से इदारा के अंदर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली मुनाज़रे इस्लाम हजरत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ साहब जलाली और डॉक्टर साहब किबला आज पहली मरतबा यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इनके तफसीली बयान से महसूस हों। और डॉक्टर साहब माशाअल्लाह हमारे अहले सुन्नत की एक बड़ी मुमताज इल्मी शख्सियत है। सरकार गौस पाक के ज़ेरे साया बगदाद शरीफ में आपने PhD किया है, बगदाद शरीफ से पढ़ के आए हैं माशाअल्लाह, बड़े फनून के माहिर। और अल्लाह ताला अहले सुन्नत को इनके फ्यूज़ो बरक़ात से तादेर माला मार रहने की तौफीक नसीब फरमाए। फिर ये सिर्फ मुदर्रिस ही नहीं है। अक्सर उलमा होते हैं ना, किसी को अल्लाह ताला एक खासियत देता है, किसी को दो खूबियां देता है। कई उलमा होते हैं माशाअल्लाह सिर्फ पढ़ा सकते हैं, तकरीर नहीं कर सकते। और आप सुनेंगे माशाअल्लाह डॉक्टर साहब मुदर्रिस भी हैं और बेहतरीन खतीब भी हैं। फिर एक खुदादाद चीज है मद्दे मुकाबिल के सामने अपने मौकिफ को साबित करना। जैसे तुम कहते हो
جو مناظرہ، تو ماشاءاللہ مناظرہ کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی پاور عطا فرمائی ہے، بڑی پاور عطا فرمائی ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ ایک بڑا مشہور ان کا مناظر ہے، اس نے بڑا زور لگا کے ڈاکٹر صاحب سے شرطیں طے کی تھی کہ میں آپ سے مناظرہ کروں گا، اور یہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، یہ 25 جنوری کو گجرانوالہ کے اندر مناظرہ تھا۔ اب وہ زور لگا کے شرطیں طے کرنے والا مناظرہ کے لیے آ ہی نہیں رہا، تو ڈاکٹر صاحب ان کے مدرسے کے اندر چلے گئے اور بڑا زور لگایا، کر مناظرہ کر، مجھے من میں ٹٹیاں لگی ہیں میں جو ہے مناظرہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ماشاءاللہ باقاعدہ ویڈیو تیار ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل عطا فرمائے ہیں، بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ آپ نے سماعت فرمایا، یہ پہلی آواز بھی سید احمد اسد صاحب کی تھی جو کہہ رہے تھے کہ مناظرہ تجھ نے کبھی کیا ہی نہیں، دوسری بھی خود تعریف کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا تعارف خود اپنے ادارے میں، مناظر اسلام بھی جس نے مناظرہ کیا نہیں نہ ہو وہ مناظر اسلام کیسے بنتا ہے، اور پھر خود بتا بھی رہے کہ ابھی تازہ مناظرہ جیت کے آئے ہیں، ان کے سامنے اہل حدیثوں کے مناظر کو ٹٹیاں لگ گئی۔ اب یہی حالت بعد میں کچھ ان کی بھی ہوئی تھی اور اب پنڈی والے کی بھی ہونے والی ہے، خود کہہ رہے ہیں۔ اچھا آگے پھر یہ آپ اور سماعت فرمائے ذرا۔ مناظرہ کا نام سنا ہے، کبھی مناظرہ آپ نے کیا ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا تعارف حضور شیخ القرآن کی زبان سے آپ سن چکے ہیں۔ اب یہ اس کے بعد جو ہے نا یہ دستار بندی کرنے لگا ہے، یہ سید احمد اسد خود ہی امام جلالی، یہ دستار بندی کس چیز پہ؟ اگر اس نے مناظرہ کیا ہی نہیں، جیسے کہنا تو نے مناظرہ تو کیا ہی نہیں۔ آگے سنیں۔ 25 جنوری کو حضرت ڈاکٹر صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخوں کو مناظرہ میں شکست پاش دی ہے۔ حضرت شیخ القرآن مناظر اسلام مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب اپنے دست مبارک سے ڈاکٹر صاحب کی اس فتح کی خوشی میں دستار بندی فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر۔ آپ کے اندر کوئی ہمت نہیں مناظرہ کرنے کی، مناظرہ کا نام سنا ہے، کبھی مناظرہ آپ نے کیا ہی نہیں ہے۔ آپ نے سنا مناظر ہمت ہی نہیں، تو یہ کیا کیا؟ 25 جنوری کو حضرت ڈاکٹر صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخوں کو مناظرہ میں شکست پاش دی ہے۔ حضرت شیخ القرآن مناظر اسلام مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب اپنے دست مبارک سے ڈاکٹر صاحب کی اس فتح کی خوشی میں دستار بندی فرمائیں گے۔ آپ کے اندر کوئی ہمت نہیں مناظرہ کرنے کی، مناظرہ کا نام سنا ہے، کبھی مناظرہ آپ نے کیا ہی نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں سب کا جناب، اندازہ لگائیں، پہلے خود کیا کہتے رہے اب خود کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ نبوت میں امام جلالی نے جب یہ نہیں دیکھا کہ اس بندے نے تو میری دستار بندی کی تھی، یہ بندہ تو میری تعریفیں کرنے والا ہے، تو لہٰذا اب یہ مسئلہ نبوت میں اگر ادھر ادھر ہو گیا ہے، منکر نبوت ہو گیا ہے، 40 سال کی پہلی جو زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس 40 سالہ دور کی زندگی کی جو نبوت ہے اس کا منکر ہو گیا ہے، تو لہٰذا چلو میں اس کی حیا کروں کہ چلو بیچ میں میری دستار بندی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری ذات حیثیت ہی کیا رکھتی ہے؟ جب رسول اللہ کی نبوت کا انکار ہو رہا ہے تو چاہے سامنے کوئی بھی ہے، چاہے میری تعریفیں کرنے والا کیوں نہیں، چاہے میری دستار بندی کرنے والا کیوں نہیں، ہم حق بولیں گے۔ اور آپ بولے، اور پھر وہی سارے درد تھے جو نکلے، اور جس کو وہ صاحب مولانا اکرام اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بھی ہم مکافات عمل ہے، جیسے انہوں نے کیا پھر ویسا جو ہے وہ یہ ساری یہ وہی چیزیں تھی۔ پھر اب جو ہے یہ اندازہ لگا لیں۔ اب آگے میں آپ کو جو ہے وہ دوسرے بندے کی اب جو ہے وہ پھر میں آپ کو سنا رہا ہوں، اب تدریج ہم سارے کو جو ہے وہ جواب دینے لگے ہیں، یہ آپ جو ہے وائس سنیں۔ مدعی ہے اس بات کا کہ میرے ساتھ فلاں بندے نے گفتگو کی اور گفتگو کرتے ہوئے فلاں مسئلے سے رجوع کیا یا یہ باتیں کہی ہیں، اور اس کے پاس ثبوت کے لیے نہ تو ریکارڈنگ موجود ہے اور نہ اس کے پاس گواہان موجود ہیں، تو بھائی آپ ذرا اپنی اداؤں پر غور کریں، یہاں شرعی تقاضا تو پورا کریں نا، تو یہاں تو شرعی تقاضا ہی پورا نہیں ہو رہا اور آپ اس کو اٹھا کر جناب وہ الزام ہم پر پیش کر رہے ہیں۔ یہ شخص جامعہ ملیہ میں کہتے ہیں جی شرعی تقاضا یعنی اس کی آرٹیو لاؤ، کیونکہ جو بندہ ہے ہی تمہارا، یہ آپ دیکھیں کہ کن کا بندہ ہے، یہ کیسا بندہ ہے، یہ کیسا ہے۔ ان دنوں میں نمودار ہوا جن دنوں مسئلہ نبوت پر خطائی ٹولے کے سربراہ کے ساتھ حضرت امام المناظرین رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کی مناظرے کی بات چیت چل رہی تھی، اور یہ شخص جس کو آپ نے بطور گواہ کے پیش کیا ہے، یہ شخص خطائی ٹولے کے سربراہ کی مخالفت میں جامعہ ملیہ رضویہ میں آیا تھا پہلی مرتبہ۔ اب سنا، یہ بندہ بھی جس نے مناظر اسلام آپ کے سید احمد اسد سے ٹیلی فونک بات کی، تو بندہ ہی آپ کا ہے۔ ہمارا بندہ ہوتا تو شاید ریکارڈنگ کرتا، جب بندہ ہی آپ کا ہے ڈاکٹر صاحب کو مخالف، اور وہ سید اسد کو فون کر رہا ہے، تو وہ ریکارڈنگ کس لیے کرے گا بھلا؟
وہ اپنے ساتھ گواہ کس لیے بٹھائے گا والا؟ جب ہے ہی اس گروپ کا بندہ، اس نے کس لیے گواہ بٹھانے؟ اور اس کو کیا خبر آگے سے جواب کیا ملنے والا ہے؟ اب اس کی سوچ تو یہ کہ میں ان کے چاہنے والا ہوں، اسے پتا ہے اور ان کے ساتھ میں رہا ہوں، تو وہ کیوں ریکارڈنگ کرے گا بھی؟ اور یہ بھی بات کرنے وہ مان رہا ہے کہ وہ ہمارے ادارے میں آیا ہے، ہم اسے جانتے ہیں کہ جب جانتے ہیں آپ کے ادارے میں رہا ہے، اس مناظرے کے دور کے اندر جب مناظرے کی بات ہو رہی تھی یہ ساتھ رہا اور اس نے تیاری بھی کروائی۔ میں اتنا ان سے پوچھنا چاہوں گا، اگر وہ بندہ جاہل ہے تو جب ان دنوں کے اندر وہ اتنی کتابیں لے کر 100 سے زائد کتابیں لے کر وہ آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، سید احمد اسد صاحب نے اپنا قرب عطا کیا اور سارے مناظرے کی تیاری وہ مل کر کرتے رہے، ایک جاہل کو آپ نے کیوں بٹھائے رکھا؟ اگر وہ اس قابل نہیں تھا اپنے ادارے میں اتنے دن اس کو کیوں رکھا؟ اور ناظرین یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ مولانا اکرام اللہ صاحب ان کی شاپ ضرور ہے کیسٹوں کی، کتب کی، لیکن وہ ایک عالم دین بھی ہیں اور کئی مناظروں کے اندر انہوں نے بڑا مثبت کردار بھی ادا کیا ہے۔ یہ جاہل کیا جانے اس بندے کو، یہ تو سید احمد اسد صاحب اگر حیات ہوتے تو وہ بتاتے اس کے بارے میں۔ اور یہاں تک کہ مولانا سید احمد اسد صاحب نے کتنی مرتبہ اسے خود قول کی، یہ چیزیں بھی سارے سامنے حلف تک آ جائیں گی، اور صاحب علم بندہ ہے۔ اب یہ چونکہ جب تک ان کے کام آتا رہا، وہ ان کی طرف سے بات کرتا رہا، ان کی فیور میں چلتا رہا، تو یہ اس کو سر پہ بٹھاتے رہے، اور آج اس نے کچھ حقائق کھول دی ہیں تو اب ان کو جو ہے وہ موشن لگ گیا ہے۔ اور میں اسی زبان میں بات کر لوں جس زبان میں سید احمد اسد نے بات کی تھی کہ ان کو ٹٹیاں لگ گئی ہیں، اب ان کو ٹٹیاں لگی، اس وقت اہل حدیثوں کو ٹٹیاں لگی تھی امام جلالی کی وجہ سے، آج امام جلالی اور مولانا اکرام اللہ صاحب کی وجہ سے ان کو ٹٹیاں لگ گئی ہیں، ذیشان سید کو ٹٹیاں لگ گئی ہیں، اور یہ اس بگوڑے کو ٹٹیاں لگ گئی ہیں۔ تو اس لیے یہ میں واضح کرتا چلوں کہ وہ بندہ بڑا صاحب علم بندہ ہے، یہ اس جیسے بگوڑے تو اس کے سامنے بیٹھ ہی نہیں سکتے نا، یہ تو 2 منٹ بھی اس کے سامنے بات نہیں کر سکتے۔ تو انہیں میں کہتا ہوں کہ تم جو ہے نا مولانا ابوبکر شالوی صاحب کو لاؤ سامنے، عبداللہ صاحب کو لاؤ سامنے، اور وہ کہیں کہ ہاں یہ بندہ جاہل ہے، اس کو بالکل دین کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، لاؤ ذرا ان کو ہوا لگواؤ اور سامنے لے کر آؤ۔ کے سربراہ کی مخالفت میں جامعہ ملیہ رضویہ میں آیا، پہلی مرتبہ۔ اور مولوی طارق عزیز سیدی صاحب، ہمارا آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ فی الحال اپنے گرو کو حضرت مناظر اسلام مولانا مفتی حنیف قریشی صاحب کے سامنے میدان میں بٹھانے کے لیے تیار کریں۔ مناظر کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ پنڈی گروپ کا سرگرم حنیف قریشی کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ناظرین آپ کو میں اب سید احمد اسد کے اپنے شاگرد کی زبانی سنا رہا ہوں جن کا نام ہے مولانا صدام صاحب، وہ خود بتا رہے ہیں کہ سید احمد اسد صاحب پنڈی گروپ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے اور کیسی سوچ رکھتے تھے، جس کے سرغنوں کا یہ کیا کہہ رہے مناظر اسلام، اور بڑی تعریف کے ساتھ اور بڑی انہی کی چاہت میں اور اسی کی جو ہے وہ جناب والا اتباع کے اندر کہہ لیں یا انہی کی مدد کے لیے کہہ لیں یا انہی کے اٹھانے کے لیے کہہ لیں، جو بھی اس کو آپ نام دے دیں، یہ وہ کر رہا ہے۔ اب سید احمد اسد اس کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ اس کے اپنے قریبی شاگرد اور بڑے چہیتے شاگرد، جس سے وہ خود کہتا تھا کہ تم جو ہے مجھ سے فلاں نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے تو تم اس کو مناظرے کا چیلنج کرو، یہ ساری باتیں وہ خود اپنے منہ سے بتائیں گے۔ مولانا صدام صاحب یہ آپ جو ہے وہ سماعت کیجیے۔ مولانا سید احمد صاحب اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے استاد محترم، ان کا اور پنڈی گروپ کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جی جی بالکل، وہ تو صحیح عقیدہ سے پنڈی گروپ والوں نے حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کی، ہمارے استاد صاحب نے ڈنکے کی چوٹ حضرت امیر معاویہ کا دفاع کیا۔ ریاض شاہ نے صحابہ کرام پر اعتراض کیا، ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اخیر عمر کے دنوں میں ریاض شاہ کا تعاقب کیا، تو مجھے استاد صاحب نے فرمایا چل اس کو تو مناظرے کا چیلنج کر دیا، بھائی آؤ اس مسئلہ پر ہم سے بات کر لو۔ استاد صاحب نے ایک پروگرام پر تھے، رات کے تقریباً 1-2 بجے وہاں سے فری ہوئے، میری کال پر بات ہوئی، تو استاد صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا کہ یہ جو اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے نا تفضیلی رافضی ہیں، اب میں انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ ان کا تعاقب کروں گا۔ اب یہ دیکھیں نا کتنا فرق ہے۔ دوسرا، پنڈی گروپ والوں نے ٹھیک ہے، اور یہ جو دعوت رجوع کی تحریک چلا رہے ہیں، انہوں نے ڈاکٹر اشرف حاضر جلالی صاحب کو کافر کہا ہوا ہے،
मालूम है ना आपको? काफिर और गुस्ताख कहते हैं। हाँ जी। जबकि हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते थे, मैं ख़ुद ऐनी गवाह हूँ, मुल्तान हिदायतुल कुरान के जलसा में आपसे जलाली साहब के बारे में सवाल किया गया, मुसलमान है? हाँ मुसलमान है। अहले सुन्नत है? हाँ अहले सुन्नत है। गुस्ताख है? नहीं गुस्ताख नहीं, मैं उनको अहले सुन्नत मुसलमान मानता हूँ। असल में जब जलाली साहब का पहला कॉल आया था ना, जब सैयदा मांग रही थी तो ख़ता पर थी, वो कॉल था उनका मुतलक। उससे पहले निकलता था कि पता नहीं ख़ताए मासियत ले रहे हैं या ख़ताए इज्तिहादी ले रहे हैं, क्या मुराद वाज़ेह नहीं थी, तो इसलिए उस पर बेअदबी के हवाले से कलाम किया गया। लेकिन जब कायल ने अपनी मुराद ख़ुद वाज़ेह कर दी कि मेरी मुराद ये नहीं कि वो ख़ताकार हैं या गुनाहगार हैं या गलती पर हैं या ख़ताए मासियत की वो मुर्तकिब हैं, मेरी मुराद है कि वो ख़ताए इज्तिहादी है, लेकिन फिर भी हम इसको आम बोल चाल लफ्ज़ गुफ्तगू में इसका तज़किरा दोबारा नहीं करेंगे। शिया एक ख़ास दलील पेश करेंगे, उस ख़ास दलील के ज़िमन में हम उसके जवाब में ये लफ्ज़ बोलेंगे, वो भी ख़ताए इज्तिहादी। अब जो मुखालिफीन हैं जलाली साहब के, वो पूरा टिल लगा लें, मुझे एक दलील पेश कर दें जिसमें ये कि ख़ताए इज्तिहादी की निस्बत करना किसी की तरफ ये गुस्ताखी है। ये गुस्ताखी और तौहीन नहीं है, जो कहते हैं तौहीन है वो दलील पेश कर दें। नाज़रीन किराम, आपने समाअत फरमाया। अभी उनके शागिर्द ये क्या कह रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत अता फरमाए, राह हक पर रखे, उलमाए हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।